अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौसम फ़खर। नए इंतखाबात होंगे या मौजूदा असम्बली ही अपनी मुद्दत पूरी करेगी? ये वो सवाल है जो इस वक्त बल्कि काफ़ी दिनों से ज़ेर गर्दिश है। और ये सवाल आज मैंने क्यों उठाया, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर पै दर पे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते जा रहे हैं, जिससे इस बात का मेरे नज़दीक इम्कान बढ़ रहा है कि मौजूदा सेटअप कुछ ज़्यादा देर नहीं चलेगा। और आज मैं उन तमाम पहलुओं को आपके साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कल के इजलास पर बात करूँगा जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ और जिसमें वज़ीर आला पंजाब को ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से तलब किया गया। अगरचे इस इजलास का ताल्लुक भी इसी सवाल से जुड़ा हुआ है और ताकतवर हलकों की जानिब से यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी इमरान खान साहब को इस बात का वाज़ेह इशारा दे दिया गया है कि ये है मामलात, ये है वो सूरत हाल और ये है डूएबल काम, यानी कि ये वो काम है जो आप ने करने हैं और इस काम का से मुल्की मफाद बकौल उनके जुड़ा हुआ है। लिहाजा कल का जो इजलास था उसमें वो जो चार्टर ऑफ डिमांड्स थी, ना सिर्फ उस पर भी बात हुई बल्कि इस मौजू पर भी बात हुई कि क्या हमें अब नए इलेक्शन करा देना चाहिए। क्योंकि आपको याद है, अब मैं आपको चंद पिछले वाक़यात बताऊंगा, लेकिन आगाज़ करूंगा गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में मंजूर होने वाली करारदाद से। उस करारदाद में मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान से कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाया जाए और इसकी सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली के अंदर गिलगित बल्तिस्तान की भी नुमाइंदगी दी जाए। आपको याद है कि कुछ अर्सा पहले यानी कि चंद महीने पहले गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के हवाले से जब बातचीत हो रही थी और उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तब आर्मी चीफ ने तमाम पॉलिटिकल क़यादत यानी कि जो पार्लिमान के अंदर जमातें हैं उनको बुलाया था और उनको ये कहा था कि ये गिलगित बल्तिस्तान वाला मामला है, ये है कौमी मामला और इस मामले को सियासत के अंदर या सियासी इख्तलाफात की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। लिहाजा तमाम सियासी जमातों को यकसू होकर गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है अब उसको सूबे का दर्जा देने के लिए भी अहम इक़दाम करने चाहिए। अब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं 4 सूबे। अब जब आपने वहाँ पे सूबे की तादाद को बढ़ाना है यानी कि 4 से 5वां सूबा करना है तो फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है। अब जब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो फिर आपको लामहला आप चाहें या न चाहें तो आपको अपोजिशन की ज़रूरत है। और इमरान खान का चूँकि इस वक्त और इमरान खान की गवर्नमेंट का ये आलम है कि वो अपोजिशन की तरफ यूँ घूम के देखना, मुड़ के देखना भी गवारा नहीं करते। लिहाजा ये वो पॉलिटिकल तनाव है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ना आइनी इस्लाहात किसी भी तरीके से, ना इदारती इस्लाहात, इदारा जाती इस्लाहात और ना इंतखाबी इस्लाहात हो पा रही हैं और पार्लियामेंट सिर्फ शोर शराबा और जो है गालम गलूच, लड़ाई झगड़े और डिबेटिंग क्लब से आगे बढ़ नहीं पा रहा। लिहाजा अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान को स्पेशल स्टेटस को 5वां सूबा में का दर्जा देना है तो उसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी है और ये है इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी मौक़िफ़ इस वक्त और मुतालबा जो वो उन्होंने किया है इमरान खान के साथ। उन्होंने इमरान खान को पैगाम दिया है कि ये जो अपोजिशन के साथ आपकी वो जो मुकम्मल कुट्टी वाली कैफियत है ना, बच्चे छोटे छोटे होते हैं कहते हैं मैंने तेरे साथ कुट्टी कर ली, तो ये कुट्टी वाली कैफियत नहीं चलेगी। अब आपको उनके तरफ दस्ते ताउन बढ़ाना पड़ेगा। कुछ लोग कुछ दो के मामला जो सियासत के मुरवजा असूल हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ना पड़ेगा और अपोजिशन को अब ये इस्टेब्लिशमेंट का ये कहना है कि अपोजिशन को अब इससे ज़्यादा दीवार के साथ नहीं लगाया जा सकता। लिहाजा उनके लिए भी जो स्पेस उनकी जायज़ पॉलिटिकल स्पेस बनती है वो आपको देना होगी और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मामलात जो हैं वो हाथ से गुजर जाएंगे। क्योंकि इस वक्त हम ये चाहते हैं, क्योंकि जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो एक लेवल है वहाँ पर ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। लिहाजा अगर वो स्टेबिलिटी आप ले आते हैं तो असम्बली कंटिन्यू कर जाएगी, लेकिन अगर वो स्टेबिलिटी नहीं आती पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो फिर अगर इन हाउस चेंज के ज़रिए आए तो भी हम वेलकम करेंगे और अगर ये नए इलेक्शन के ज़रिए आए तो भी हम वेलकम करेंगे। कल का जो हंगामी इजलास बुलाया इमरान खान ने
اس میں بنیادی طور پر یہ تمام نکات کو ڈسکس کیا گیا. جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو خصوصی طور پر بلایا گیا اس کا ایک پہلو تو تبدیلی کے حوالے تھا جو پنجاب کے اندر ممکنہ طور پر نظر آ رہی ہے اس مہینے کے اینڈ تک. اور عمران خان کا جو میڈیا میں بھی بات چلی ہے کہ عمران خان نے اس پر یہ کہہ دیا ہے وہاں پر جو موجود تھے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہ میں انتظامی تبدیلیاں کروں گا. اب انتظامی تبدیلیوں سے مراد یہ بھی لی جا رہی ہے کہ چیف سیکرٹری وغیرہ تبدیل کیے جائیں گے، لیکن چونکہ انتظامی سربراہ صوبے کا وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہی ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو اشارہ ہے یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی ویلڈ ہے جتنا بیوروکریسی کے لیے ہے. اور اسی اجلاس میں یہ جو ایڈوائس آئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، انہوں نے اپنے جو کلوز جو الائز ہیں اور جو ان کی کچن کیبنٹ ہے انہوں نے اس کے ساتھ بھی یہ تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کل والے اجلاس میں بھی بڑے جارحانہ موڈ میں تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جو ہے نا کسی بھی صورت میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، چاہے مجھے حکومت سے باہر جانا پڑے، اور حکومت سے باہر جانے کے بعد میں لوگوں کو اکٹھا کروں گا. اچھا، اب یہ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ میں پبلک میں جاؤں گا، وہ انفیکٹ مجھے یا آپ کو تو ڈرانے کے لیے نہیں کہتے. ان کا پبلک میں جانے کا جو آرگومنٹ ہے یہ انہی حلقوں کے لیے جو حلقے ان کے پشت پہ کھڑے تھے، میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پبلک میں جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کو واپس بیک فٹ پہ لے کے جانے کا یہ ایک ان کی اسٹریٹجیکل موو ہے، اور اسی اسٹریٹجیکل موو کو ہی وہ آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اب کے حالات دیکھیں تو جو پے در پے گورنمنٹ کے اوپر پریشر آ رہا ہے وہ اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ اب معاملات عمران خان کے ہاتھوں سے بالکل ویسے ہی نکلیں جیسے آپ ریت کو مٹھی میں پکڑے اور وہ ریت مٹھی میں سے سرکتی جاتی ہے، تو ایسے ہی ہے. سینٹ الیکشن کے اندر ان کا جو پرائم کینڈیڈیٹ تھا عبدالحفیظ شیخ وہ ہار گیا، یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے. فیصل باؤڈا کا جو معاملہ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست ان کی مسترد ہوئی، بلکہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن بھی دی گئی اس جو آبزرویشن تھی کورٹ کی کہ انہوں نے اپنا دوہری شہریت چھپائی ہے، اور بادی نظر کے اندر یہ وہ آرٹیکل 621F کا انہوں نے ذکر تو نہیں کیا لیکن اشارہ ان کو اسی طرف تھا کہ یہ معاملہ اس کی طرف جا رہا ہے. پھر آج اگر ہم دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی وہ پٹیشن رد کر دی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکا جائے. اسی طریقے سے وہ جو صدارتی ریفرنس تھا جو ٹریسیبل بیلٹ کے حوالے سے تھا وہ واپس ہوا. تو اگر ہم اس وقت حالات دیکھیں تو وہ حالات کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ پولیٹیکل حالات ہیں چاہے وہ انتظامی حالات ہیں، وہ عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اور گورننس کا معاملہ پر تو اب بحث کرنے کی گنجائش ہی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ گورننس تو 2.5 سال کے اندر عمران خان کے بس کا کام نہیں لگا، یہ بات تو ویل اسٹیبلشڈ ہے. اب چونکہ گورننس نہیں ہے پنجاب کے اندر، وہ پرفارمنس نہیں ہے، کیونکہ پنجاب آدھا پاکستان اس کو کہا جاتا ہے. 148 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، 372 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں. تو ان تمام سیٹس کے ساتھ اور پنجاب کے اندر ایسی گورننس کی صورتحال کسی بھی طریقے سے کسی بھی حکومت کے لیے قابل ستائش ہوتی نہیں ہے. اور عمران خان کے لیے بنیادی مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مانتا ہے تو اس کو اپنے اس بنیادی نیریٹو جو انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ لوٹ مار کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس سے پیچھے ہٹنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. اور اگر وہ اپنے موقف پر اب قائم رہتے ہیں تو پھر وہ جو 1 پیج کانسیپٹ 1 پیج ڈاکٹرین ہے جو آلریڈی خاصی حد تک متاثر ہو چکی ہے، وہ ڈاکٹرین ختم ہو جاتی ہے. تو لہٰذا عمران خان کے لیے ون ون سچویشن تو کسی بھی طریقے سے نہیں ہے. اب جب اس طرف بات بڑھتی ہے کہ آپ نے اپوزیشن کو اپنے ساتھ انگیج کرنا ہے تو وہ اس انگیج کرنے کا معاملہ بھی اتنے بھونڈے انداز میں، اتنے مزے کا خیز انداز میں اس کو لیا جاتا ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں آپ کو، جو کل پرویز خٹک کی جانب سے عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین بنانے کی پیشکش کی گئی، تو وہ پیشکش آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک، ہم سب کے نزدیک وہ چونکا دینے والی تھی، حیران کن تھی، بلکہ مزے کا خیز تھی. اس وجہ سے کہ عمران خان کا جو پولیٹیکل نیریٹو ہے وہ پہلے دن سے لے کر آج دن تک
وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، اور ہر وقت وہ کون سا جلسہ، وہ کون سی ریلی، وہ کون سا کنٹینر، وہ کون سا لمحہ ہے جب وہ مولانا فضل الرحمان پر تنقید نہیں کرتے، اور مولانا فضل الرحمان وہ کون سا موقع ہے جب وہ عمران خان پر جوابی وار نہیں کرتے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر میڈیا کے سامنے پرویز خٹک کا یہ کہہ دینا کہ ہم عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ لینے کے لیے تیار ہیں، یہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو ان کو یہ ایڈوائس دی گئی، اس ایڈوائس پر عمل کرنے کا جو پہلا سٹیپ تھا وہ کس قدر بھونڈے انداز میں کیا گیا، اور یہ جان بوجھ کر کیا گیا، جان بوجھ کر اس وجہ سے کہ عمران خان تو اب اپنے آپ کو بہت زبردست قسم کا پولیٹیشین سمجھتے ہیں، اور انہوں نے انفیکٹ یہ دو اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس ایڈوائس کا جواب دیا کہ دیکھیں ہم نے تو فوری طور پر گڈ ول جیسچر کے طور پر عبدالغفور حیدری صاحب کے پاس چلے گئے، اور دوسرا پی ڈی ایم کو یہ پیغام دیا کہ اب اگر صادق سنجرانی صاحب جیتتے ہیں تو وہ لامحالہ طور پر اس پیشکش کے نتیجے میں جیتیں گے جو ہم نے جے یو آئی کو دی۔ اب جے یو آئی نے تو کمال سیاسی پختگی کا ثبوت دیا، اور انہوں نے فوری طور پر اگلے ہی لمحے جیسے ہی یہ بات میڈیا پر پھیلی، انہوں نے فوری طور پر اس بات کی کر دی تردید۔ انہوں نے کہا جناب جب ہماری ملاقات ہوئی وہاں پہ تو یہ بات ہوئی نہیں تھی، لہٰذا وہ جو ایک کوشش انہوں نے اپنی طرف سے کی تھی اسے تو ابھی سر دست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ڈیولپمنٹس پے در پے ہوتی چلی جا رہی ہیں اس سے تو یہ نتیجہ ہر حال میں ہی نکل رہا ہے کہ اب سب اچھا کی رپورٹ نہیں چلے گی۔ اور جو اگلا معاملہ آ رہا ہے وہ ہے آصف زرداری صاحب کا۔ اب آصف زرداری صاحب کا معاملہ جانا تھا، جو مقدمات تھے ان کے مختلف عدالتوں میں زیر سماعت کرپشن کے حوالے سے، وہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان مقدمات کو میری مقدمات کو سندھ منتقل کر دیا جائے۔ وہ فکس تھی سماعت کے لیے، لیکن فاضل عدالت عظمیٰ نے اس کو ڈی لسٹ کر دیا۔ اب اس کی اگلی کوئی تاریخ آئے گی، لیکن اس معاملے کو بھی اب ایک اس تناظر میں لیا جا رہا ہے کہ جو آصف علی زرداری ہیں وہ صادق سنجرانی کی انڈر دی کارپیٹ سپورٹ کر کے اپنے لیے رعایتیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور یوسف رضا گیلانی کی اس وقت وہ سٹینڈنگ نہیں ہے۔ اب صادق سنجرانی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صادق سنجرانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنے اہم کیوں ہیں؟ صادق سنجرانی اہم نہیں ہے، اہم ہے ایوان بالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ٹائم پہ قومی اسمبلی تو تحلیل کی جا سکتی ہے، صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں، لیکن سینٹ تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ اب قومی اسمبلی میں کوئی کاف لیگ تو موجود نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اس طریقے سے عمل کرے گا۔ عمران خان بھرپور خواہش کرنے کے باوجود اتنی بڑی اپوزیشن کے مقابلے میں بھی وہ اس طرح رول پلے نہیں کر پائیں گے نیشنل اسمبلی میں، تو رہ جاتا ہے ادارہ سینٹ کا، جہاں پر اگر منظور نظر بندہ چیئرمین کی کرسی پہ بیٹھا ہو تو ایوان کو اس خواہش کے مطابق چلایا جا سکتا ہے جس خواہش کے مطابق آج تک پاکستان کو چلایا جا رہا ہے۔ اگرچہ کئی مرتبہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ سیاست کا میدان سیاستدانوں کے لیے ہی خالی رہنے دیا جانا چاہیے، لیکن اب پاکستان کے اندر چونکہ سیاست صرف سیاستدانوں کے بس کا کام نہیں ہے، سیاستدانوں کو تو ایک چھوٹی سی ایک فیلڈ ملتی ہے، ایک سٹیج کے اوپر جس طرح اداکاروں کو ایک سکرپٹڈ رول ملتا ہے، پاکستانی سیاست کے اندر، پاکستانی پالیٹکس کے اندر سیاستدانوں کا بھی یہی کردار رہ گیا، باقی اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سوال و جواب کے سیکشن کے اندر۔ گریس ایس صاحب کی طرف سے سوال ہے کہ مریم اور بلاول میں سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کون قابل قبول ہوگا اور ان کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں، اب پاکستان کی سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول تو کوئی بھی نہیں ہے، جو مجھے جتنی میں نے سوجھ بوجھ جتنا میں نے اپنے جرنلسٹک کیریئر کے اندر دیکھا ہے، جس بندے کو بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی ہے وہ بعد میں اسی کے گلے کا توق بن جاتا ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان ہو۔ ابھی تو عمران خان ویسے ہی ہے، لیکن جس طرح وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں پبلک میں جاؤں گا، تو اس نے ایک نہ ایک ٹائم پہ ان کے لیے ویسا ہی بن جانا ہے جس طرح وہ نواز شریف صاحب بنے ہوئے ہیں اس وقت۔ پاکستان کے اگر ہم دیکھیں مستقبل کے سیاسی حالات، تو وہ ان دو پولیٹیکل کریکٹرز کے گرد ہی گھومتے ہیں، یعنی کہ مریم نواز اور بلاول، اور مجھے یہ یقین ہے کہ مستقبل کے اندر پاکستان کی جو دو پولیٹیکل قوتیں ہیں وہ مریم اور بلاول ہی ہیں، کیونکہ
بے نظیر بھٹو کی لیگیسی آ گئی ہے بلاول کے پاس، اور نواز شریف کی لیگیسی آئی ہے مریم کے پاس، اور اب ان دونوں پر یہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کی لیگیسی سے ہٹ کر اپنے لیے اپنا کورس آف ایکشن خود طے کریں، اور اس بیس کو حاصل کریں جو پاکستان کے سیاستدانوں سے چھین لی گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرا نہیں خیال کہ ان دونوں میں سے کوئی قابل قبول ہوگا، کیونکہ دونوں ہی نظریاتی طور پر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، اور ایک تیسری پولیٹیکل فگر کا اس ٹرائیو کے اندر ہونا ضروری ہے، ادروائز یہ بن نہیں پائے گا پراپرلی۔ تو میرا خیال ہے کہ کسی تیسرے کردار کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور وہ تیسرا کردار لامحالہ طور پر عمران خان تو نہیں ہے۔ علی حیدر آصف صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے پاؤں پر کھڑا رہے گا اور کیا فیصل ووڈا کو نااہل کر دے گا؟ دیکھیں، یہ الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری یا اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا یہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ فیصل ووڈا کو نااہل کرے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس کو مکمل طور پر ایکسرسائز کرے، چاہے وہ فیصل ووڈا ہے، چاہے وہ یوسف زئی گیلانی ہے، چاہے وہ مریم نواز ہے، چاہے وہ بلاول ہے، XYZ جو مرضی ہے، اگر وہ قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پورا کرے تو جو کیس اس کے سامنے فٹ فار دی جسٹس ہے وہ اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اسے کسی شیخ رشید کا جملہ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ الیکشن کمیشن کو کسی کی جیب کی گھڑی یا ہاتھ کی چھڑی نہیں بننا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی کہ جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہیں بنیں گے، یہی ان کی انڈیپینڈنس اور آزادی کا ثبوت ہوگا۔ نذیر احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ سنجرانی صاحب کی حمایت پر اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو اعلان تھا کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے یا سیاست کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، وہ کدھر گیا؟ اس کا جواب میں ابھی پیچھے آپ کو دے چکا ہوں۔ سنجرانی صاحب کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل آپ کو بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت کیوں ہے، تو میرا خیال ہے اس سوال کا جواب آپ کو وہاں پہ بھی مل چکا ہوگا۔ AT انہوں نے اپنے نام کے ایبریویشن لکھا ہے، مجھے نہیں پتہ ان کا اصل نام کیا ہے، تو AT صاحب نے لکھا ہے کہ PDM MQM کو ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ دینے پر مان جائے گی۔ دیکھیں، یہ سوال میں نے خود آپ کو بتایا تھا کہ PDM نے MQM کو، یعنی PDM نہیں، پیپلز پارٹی نے MQM سے رابطہ کیا تھا اور اس کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دینے کی آفر کی تھی، لیکن PDM کے اندر پیپلز پارٹی ایک رکن جماعت ہے، باقی 9 جماعتیں الگ ہیں، اور انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ہمیں اگر تو MQM حکومتی اتحاد سے باہر آنے کا اعلان کرے اور PDM میں شامل ہو جائے تب تو ہم ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن چونکہ وہ حکومتی اتحاد میں رہتے ہوئے ہم ان کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ نہیں دے سکتے، اور بات بھی بڑی جینوئن تھی اور بالکل ہائی مورل گراؤنڈ پہ بالکل درست بات تھی، اسی لیے اب انہوں نے عبدالغفور حیدری صاحب کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا عہدہ ایوارڈ کر دیا متفقہ طور پہ۔ تو اب چیئرمین کے عہدے پر ہیں یوسف زئی گیلانی صاحب، اور ڈپٹی چیئرمین پہ ہیں عبدالغفور حیدری صاحب، اور اب یہ اس مارکے کا کیا فیصلہ ہوگا یہ تو 12 مارچ کو ہی پتہ چلے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔